आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ें हमारी आज की तलावत। मुकद्दस यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 4 बाब, उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। आइए इंजील की ताजीम में अपने कदमों पर खड़े हों। यूहन्ना की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 4 बाब, उसकी 21वीं आयत से 24वीं आयत के आखिर तक। खुदा के कलाम में लिखा है, यसू ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तिश करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश शुरू और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। एक दफा एक खातून जो चर्च की बड़ी रेगुलर मेंबर थी, तो वो इबादत के बाद पादरी साहब को मिली और कहने लगी कि पादरी साहब, मैंने आज आपसे एक बड़ी खास बात करनी है। और वो खास बात ये है कि जब इबादत हो रही होती है, बीच में बच्चे जो हैं वो शोर कर रहे होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो तवज्जो जो है वो फिर कलाम की तरफ नहीं रहती, इबादत की तरफ नहीं रहती। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि बिल्कुल शोर ना हो, इबादत के दौरान ना कोई उठे ना कोई हिले, तो आप इबादत का निजाम इस तरह करें। तो पादी साहब ने कहा, ठीक है बहन, हम कोशिश करेंगे। अगले इतवार तुम जल्दी आ जाना, इबादत शुरू होने से पहले आ जाना, हम इस पर बात करेंगे। तो वो जो खातून थी अगले इतवार को वो टाइम पे आ गई। पादरी साहब ने उसे कहा, हाँ जी बहन, आप आ गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए काम करें। पादरी साहब ने उन्हें एक पानी का गिलास दिया और कहा कि ये गिलास लेके तो पानी के चर्च के गिर्द पूरा चक्कर लगाना है आपने, चर्च के इर्द गिर्द चक्कर लगाना है आपने, और होना ये चाहिए, कोशिश करनी है कि पानी का एक कतरा भी गिलास में से बाहर ना गिरे। तो भैन आख्या, वो ये तो गल ही कोई नहीं भाई साहब, मैं उन्हें बस वेखियो चक्कर ला के आई। उसने समझा इसके अंदर पता नहीं क्या बात है, क्या राज छुपा हुआ है। हकीकत में राज उसी के अंदर था। तो जब वो चक्कर लगा के वापस आई तो पादरी साहब ने पूछा, भैन जी पानी रुड़िया तो नहीं गिलास चो, पानी गिरा तो नहीं है गिलास में से? तो उसने कहा, नहीं पादरी साहब, एक कतरा भी नहीं गिरा। तो जहां से आप गुजर रही थी चर्च के बाहर चक्कर लगाने के लिए, वहां कुछ और लोग थे? तो उसने कहा, जी कुछ लोग थे, कुछ खेल रहे थे, कोई चीजें बेचने वाले थे बाहर। तो फिर भी पानी नहीं गिरा? पादरी साहब ने पूछा। तो उसने कहा, इसलिए क्योंकि मेरी पूरी तवज्जो जो थी वो इस पर थी कि पानी ना गिरे। पादरी साहब ने कहा, मेरी बहन, अगर आप यही तवज्जो चर्च के अंदर भी सिर्फ इबादत की तरफ रखें तो आपको कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बच्चे शोर कर रहे हैं या कोई उठ के जा रहा है, आ रहा है। क्योंकि जब आपकी तवज्जो जो है वो पूरे तौर पर कलाम की तरफ या इबादत में नहीं होगी तो आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकते, और ऐसी इबादत का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में से जो आयात हमारे सामने तलावत की गई हैं, उनका जो उन्वान है वो है जी ट्रू वर्शिप, हकीकी इबादत, सही इबादत। लफ्ज प्रस्तिश जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत दफा लोग ये समझते हैं कि प्रस्तिश का मतलब है गीत गाना, हमदो सना करना। और अक्सर लोग कहते भी हैं, मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए
کہ جی پرستش کا حصہ یہ لیڈ کریں گے، کلام پادری صاحب سنائیں گے اور فلاں فلاں یہ کام کرے گا۔ تو پرستش جو لفظ ہے اس سے مراد صرف گیت گانا نہیں ہے، صرف گیت گانے کے لیے حمد و ثنا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرستش کا مطلب ہے the whole worship، پوری عبادت، اور پرستش کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جس کی عبادت کی جا رہی ہے مکمل طور پر جھکا دیں، مکمل طور پر جھکا دیں، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک لیں۔ اور اس کے لیے جو یہاں لفظ خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ زمین تک جھکنا، یہاں تک کہ آپ کا منہ زمین کو ٹچ ہو، جیسے کوئی زمین کا بھوسا لے رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا جو لفظی معنی ہے وہ یہی ہے، زمین کو بھوسا دینا یا زمین کو چومنا، یا کس دا ارتھ۔ اور یہی حقیقی سجدہ ہے، جب ہم زمین تک جھکتے ہیں، زمین پر اپنی پیشانی اپنا منہ لگاتے ہیں، تو ہم حقیقت میں خاکسار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہے ہوتے ہیں جی؟ خاکسار، مٹی کے ساتھ مٹی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور عبادت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے، یاد رکھیں، عبادت یہ ایک عمل ہے، اور اس عمل کے دوران دو جو شخصیات ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں۔ ایک وہ شخصیت جو معبود ہے، جو خدا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور دوسرا وہ جو عبادت کرنے والا ہے، جو عبادت گزار ہے، جو عابد ہے۔ عابد اور معبود کا ملنا، عابد اور معبود کا ایک دوسرے کے قریب آنا، اور عابد کا اپنے معبود کی تعظیم میں، اس کی عزت میں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دینا، اپنے آپ کو اس کے سامنے عاجز اور انکسار کرنا، اور اس کی پرستش کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کی بڑائی کرنا عبادت ہے۔ تو عبادت ایک ایسا عمل ہے جی جس میں کوئی تیسرا عنصر ہے ہی نہیں ہے، ایک عابد اور دوسرا معبود، ایک عبادت کرنے والا اور دوسرا جس کی عبادت ہو رہی ہے یعنی خدا، اس کے اندر تیسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑی مشہور سی مثال لوگ دیتے ہیں کہ شاید مجنوں تھا تو وہ لیلا کو تلاش کرتے کرتے کسی بیابان میں چل رہا تھا، جنگل میں چل رہا تھا، تو وہاں کوئی شخص جو ہے وہ نماز ادا کر رہا تھا، تو وہ جو مجنوں تھا وہ اس کے آگے سے گزر گیا، تو نماز پڑھنے والے نے اٹھ کر کھڑے ہو کر اسے لڑنا شروع کر دیا، کہا کہ بھائی تجھے نظر نہیں آتا میں سجدے میں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور تو نے میرا سجدہ توڑ دیا، تو آگے سے گزر گیا۔ تو اس نے بڑی حیرانی سے کہا، انہیں آخیا وہ تو کیسا عبادت گزار ہیں، تو حال کے حقیقی نال کیسا پیار کرنا، میں تے لیلا دے پیار چ نہ ہویا کہ مینوں کوئی شاید نظر نہیں آندی، تے تو وہ جیڑا ساری زندگی دا مالک ہے، تو وہ دے نال اپنے پیار دا اظہار کر رہے ہیں، انہوں سجدہ کر رہے ہیں، تے تینوں میں دس پیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ پوری طور پر عبادت میں نہیں ہوتی۔ اور یہاں ان آیات کے اندر خداوند یسوع مسیح نے انگریڈینٹس بتائے۔ انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں جی؟ اجزاء۔ کسی چیز کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس کے انگریڈینٹس، جو چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں، ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم عبادت کریں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح عبادت کیا ہے اور صحیح عبادت کیسے کی جا سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت وہ ہوگی جس میں عبادت گزار سچے ہوں گے، جس میں عبادت گزار عبادت کرنے والے پوری سچائی سے شامل ہوں گے، کیونکہ اگر شامل ہونے والے سچائی سے شامل نہیں ہو رہے تو پھر وہ عبادت ہے ہی نہیں، بنیادی طور پہ وہ عبادت نہیں ہے۔
کیونکہ جس مقصد سے ہم آئے ہیں جب وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو پھر وہ کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور آپ جا کے تو اپنے کام پہ اپنے باس کے سامنے بس جا کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ, اور شام کو آتے وقت آپ اس سے توقع کریں کہ وہ آپ کو مزدوری دے تو دے گا؟ وہ ایسے بیٹھنے دے گا آپ کو؟ وہ کہے گا بھائی کام کرنے کے لیے آئے ہو تو کام کرو, 1 منٹ بھی فری بیٹھنے کا مقصد نہیں ہے. تو جب ہم کام پہ جاتے ہیں تو کام کرتے ہیں, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں, جب ہم سوتے ہیں تو سوتے ہیں, شادی پہ جاتے ہیں تو شادی کی باتیں اور اس کے مطابق سب کچھ ہم کرتے ہیں. لیکن جب عبادت میں آتے ہیں ہم نہ جانے کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم عبادت میں آئے ہیں, اور ہمیں اپنی پوری توجہ, اپنی پوری سوچ, اپنا ارادہ, دل, جان, ذہن, عقل کہاں لگانی ہے؟ عبادت. اور جب یسوع مسیح کہتے ہیں نا سچے پرستار, تو سچے پرستار سے مراد یہ ہے وہ جو روح سے عبادت کرتے ہیں, جو روح سے. اس کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے جی سچائی, پیورٹی. اور جسم کے اندر تو ملاوٹ ہو سکتی ہے, روح کے اندر ملاوٹ نہیں ہو سکتی. کیا ہو سکتی ہے؟ آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر ہی نہیں پیدا ہوا جو روح کو کوئی انجیکشن لگا دے یا روح کے اندر کوئی ملاوٹ کرے. آپ کی روح کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا. آپ کی روح خالص ہے, آپ کی روح کبھی گناہ نہیں کر سکتی کیونکہ روح اچھی ہے. روح کو خدا نے پیدا کیا اور وہ آپ کے اندر ہر وقت مزاحمت پیدا کرتی ہے برائی کے خلاف. آپ کا بدن, آپ کا جسم آپ کو غلطی کی طرف, گناہ کی طرف مائل کرتا ہے, لیکن آپ کی روح اس سے دور رہنے کی تاکید کرتی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم روح کی مانتے ہیں یا جسم کی. صحیح ہے جی, میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں سچے پرستار. اب وہ شخص جو سچا ہی نہیں ہے, جس کے اندر سچائی موجود ہی نہیں ہے, کیا آپ اس کو پرستار کہہ سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو پرستار کہتے ہیں. آپ کو پتا جی گاسپل سنگرز اور پرستار بڑے بڑے نام ہیں, اور جب وہ کہیں آتے ہیں گیت گانے کے لیے تو سب سے پہلے ان کی توجہ کہاں ہوتی ہے جی؟ ٹائم پہ. آنا لیٹ ہے تو جانا پہلو ہے, بھائی میں اگلے پروگرام پہ بھی جانا ہے. اگر آپ کی توجہ ٹائم پہ ہے, اگر آپ کی توجہ جو ہے وہ میوزک پہ بھی ہے, جی میوزک خراب ہے یا صحیح ہے, تبلا سر ہے یا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت نہیں کر رہے, آپ پرستار نہیں ہیں. آپ کی توجہ خدا اور خدا کے کام سے ہٹ کر کہاں چلی گئی ہے جی؟ اپنے وقت پہ. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے, آپ کو اگر آپ نوٹ کریں چرچز کے اندر بھی, تو پادری صاحب کو بھی پابند کیا جاتا ہے 1 گھنٹے میں آپ نے پورا اسکیجول پورا کرنا ہے. کلام سناتے ہوئے بھی ذرا پیغام لمبا ہو جائے, تھلو پرچی لکھ کے بھیج دینے پیسہ, ٹائم تھوڑا رہ گیا. اور مخصوص کیا گیا جی ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ترتیب تو فالو کر رہے ہیں لیکن پرستش نہیں کر رہے, خدا کی سچائی سے عبادت نہیں کر رہے. تو سچائی سے عبادت کرنے کے لیے ہمارا سچا ہونا, ہمارا پیور ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ہم ریاکاری کے ساتھ, اگر ہم جھوٹ اور فریب کے ساتھ, اور اگر ہم اور مقاصد کو بھی اپنے ذہن اور دل میں رکھ کر عبادت کر رہے ہیں تو عبادت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم سچے پرستار نہیں ہیں, ہم سچائی کے ساتھ نہیں آئے. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش. کس کی پرستش جی؟ باپ یعنی آسمانی باپ. اور انجیل مقدس کے اندر باپ کے لیے, آسمانی باپ کے لیے پاتیر کا لفظ استعمال کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے بھی پاتیر کہا ہے. خدا باپ, آسمانی باپ, الہی باپ, جو سب سے بڑا ہے, جو سب سے عظیم ہے, جو قادر مطلق ہے,
جو ہما جا ہے، جو ہما دان ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جب ہم اس کے سامنے آتے ہیں تو ہمیں سچائی سے آنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کسی انسان کے سامنے آپ جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں، آپ کے دل میں اس کی عزت نہیں ہے، لیکن آپ اس کے سامنے جھک سکتے ہیں کہ نہیں جھک سکتے؟ جھک سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کے دل کو نہیں دیکھ رہا۔ لیکن خدا کے ساتھ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا آپ کے دل کو دیکھ سکتا ہے، خدا آپ کی سوچ کو پڑھ سکتا ہے، خدا آپ کے اندر کی سچائی کو اور نہ سچائی کو دیکھ سکتا ہے، اس لیے خدا کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے لکھا ہے کلام مقدس کے اندر، اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے، کیونکہ خدا کو کوئی فریب نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں گنہگار نہیں ہوں تو وہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سچائی کا ہونا عبادت کے اندر بڑا ضروری ہے، اور یہ پہلا انگریڈینٹ ہے، پہلا عنصر ہے جی عبادت کے لیے۔ جب آپ عبادت کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پوری سچائی سے، ایمانداری اور دیانتداری سے، صرف یہ سوچ کر کہ یہاں صرف میں اور خدا بات کریں گے، آپ کو عبادت میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ خداوند یسوع مسیح سامری خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو تم اسے نہیں جانتے، لیکن ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اسے جانتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا کو جانتا ہوں؟ ہم سب خدا کو جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم خدا کو جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، کیا ہم نے کبھی خدا کے ساتھ اپنا رشتہ، اپنا تعلق بحال کرنے کی، مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جتنا رشتہ آپ کا کسی کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے آپ اتنا ہی اس کو جانتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ اپنا جو لائف پارٹنر ہے، آپ کا جو شریک حیات ہے، اس کو تلاش کرنے سے پہلے، اس کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اور بہت سارے جو کپلز ہیں ہم ان کو اکٹھا رہتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں شادی سے پہلے، اور وہ کیوں رہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ جدو سمجھ رہے ہوں دینے شادی واسطے، جدو سمجھ آ جاندی ہو تو شادی نہیں کرتے۔ لیونگ ریلیشن شپ، یہ جو لیونگ ریلیشن شپ ہے اس لیے لوگ رکھتے ہیں جی کہ ہم سمجھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہم نے شادی کرنی ہے۔ تو وہ جو ہمارا مالک ہے، وہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمیں نہ صرف زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے، جو ہمیں گناہوں سے معافی دیتا ہے، جو ہمیں ہر اچھی نعمت اور برکت سے نوازتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ذرا سی مشکل آئے تو ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اور خوشی میں تو بھول ہی جاتے ہیں اس کو۔ خوشیوں میں ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری فیملی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، لیکن خدا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشی دائمی نہیں ہوتی، وہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی آج صبح مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ گاڑی کا شاید ایکسیڈنٹ ہوا یا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ جب آپ نے یہ گاڑی لی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ دعا کریں گاڑی کے لیے۔ جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں، خریدتے ہیں، خدا آپ کو کوئی نعمت دیتا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ کو اسے خداوند کے ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اسے خدا کے سپرد کریں سب سے پہلے، اور خدا کا شکر کریں اور دعا کریں کہ خدا اس کو حادثات سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ ہم اس وقت یہ نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ جب ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں تو خدا بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے میری طرف رجوع کرو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، تم میری طرف بڑھو تو میں تمہاری طرف بڑھوں گا۔ لیکن اگر ہم عبادت میں آ کر بھی اپنی سوچ پیچھے، اپنے خیال پیچھے، اپنی جو ارادے ہیں وہ عبادت کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہوں گے
تو پھر خدا ہمیں اس عبادت کے وسیلے سے برکت نہیں دے گا، اس عبادت کو قبول نہیں ہوگا۔ عبادت سے مراد ایک عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے محبوب یا اپنے پیارے کو اپنے ہاتھ سے ایک بوسہ دیتا ہے جو دور ہے، جو دور ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فلائنگ کس آپ دیتے ہیں۔ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ پتہ جب سامنے آتے ہیں، سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے فینز کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کے سامنے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کا سب سے زیادہ فین ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اپنے اپنے جو ہے وہ آئیڈیلز ہیں جن کے ہم فین ہیں، خدا کے فین نہیں ہیں۔ اگر خدا کے فین ہوں تو روح اور سچائی سے عبادت کریں۔ خدا کے فین ہوں تو عبادت کے دوران ہماری توجہ کہیں اور جا ہی نہ سکے۔ خدا کے فین ہوں تو کبھی خدا سے دور نہ جائے، دن رات صبح و شام۔ ہمارے ایک بزرگ پروفیسر تھے ڈاکٹر آرتھر جیمز، خدا ان میں سو گئے ہیں۔ ان کو ایک دفعہ ایک نوجوان طالب علم نے پوچھا، سر جی تسی کتنی لمبی دعا کر دے ہو، یعنی کتنی کو لمبی دعا ہوتی ہے آپ کی؟ تو اس نے کہا بھئی میری دعا تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایماندار کی دعا کبھی ختم نہیں ہوتی، ایماندار کی عبادت کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایماندار سوتا جاگتا اٹھتا بیٹھتا کام کرتا عبادت کے اندر ہوتا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو سچا پرستار ہے، جو حقیقی خالص پرستار ہے، جو روح سے، جو پاکیزگی سے عبادت کرتا ہے، پہلی بات کہ وہ خدا سے واقف ہے، خدا کو جانتا ہے، اس کی مہربانیوں کے لیے وہ اس کو اکنالج کرتا ہے، وہ خدا کے بارے میں کہتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے، خدا ایسے ہی عبادت گزار ڈھونڈتا ہے جو سچائی سے، پہلا لفظ کیا جی؟ سچائی سے، اور دوسرا روح سے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک تو سچائی اور دوسرا روح، یہ قابل غور ہیں۔ سچائی یعنی ٹروتھ، اور ہم نے شروع میں کہا کہ خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں بتایا، ٹرو ورشپ کے بارے میں، ایک ایسی عبادت جو سچائی پر مبنی ہے۔ جو خدا کے پرستار ہیں وہ سچائی کو جانتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہمارا خدا آسمانوں اور زمین کا خالق اور مالک ہے، ہمارا خدا دلوں اور گردوں کے بھید جانتا ہے، وہ سچا ہے، وہ دلوں کے حال پہچانتا ہے، وہ ہمیں دور ہی سے جانچ لیتا ہے۔ اگر وہ سچا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے پرستار بھی سچائی سے اس کی پرستش کریں، اور روح کے ساتھ بھی۔ کبھی کبھی ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارا جسم تو عبادت کے اندر ہوتا ہے، عبادت کی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن ہماری روح وہاں موجود نہیں ہوتی، ہمارے خیال، ہماری سوچ وہاں نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت کے بعد بھی لوگوں کی سوچ، لوگوں کی توجہ، لوگوں کے حالات ویسے ہی ہوتے ہیں۔ عبادت میں بھی آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن بیماریاں پھر بھی اندر قائم رہتی ہیں، مصائب پھر بھی اندر قائم رہتے ہیں، پریشانیاں پھر بھی ذہنوں کے اندر رہتی ہیں، کیونکہ عبادت کے اندر بیٹھ کر بھی اگر آپ سچائی سے پروردگار کو، سچائی سے خالق کو محبت نہیں دکھاتے، آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو کامل طور پر پیش نہیں کرتے، کامل طور پر اس کے سامنے آپ سجدہ ریز نہیں ہوتے، تو پھر اس عبادت کے وسیلے سے نہ تو شفا مل سکتی ہے، نہ برکت مل سکتی ہے، نہ جسمانی ترقی ہوگی، نہ روحانی ترقی ہوگی۔ اور روح سے مراد یہ ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو لفظ روح استعمال کیا، یہ لفظ جو ہے یہ انسانی روح کے لیے بھی اور روح القدس کے لیے بھی ایک ہی لفظ یونانی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ
ایک تو وہ روح جو آپ کے اندر ہے، اور دوسرا وہ روح جو خدا نے ہمیں مددگار یعنی روح القدس بخشا ہے۔ اگر ہم اس کو وہ روح سمجھیں جو ہمارے اندر ہے، جو انسانی روح ہے، تو بھی اس روح سے بھی خداوند کی پرستش کرنا بڑا ضروری ہے۔ صرف جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک ایسی پرستش جس کے اندر روح بھی شامل ہو، اور جب روح اس پرستش میں شامل ہوتی ہے تو پھر توجہ گھڑی کی طرف نہیں رہتی، پھر توجہ جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف نہیں رہتی کہ فلاں کیا کر رہا ہے، کوئی اٹھ کے جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، پیغام کتنا لمبا ہے، گیت کتنے گائے گئے ہیں، اتنے گانے چاہیے تھے، اتنے نہیں گانے چاہیے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم تو شامل ہے، کیونکہ ایکٹیویٹیز ساری جو ہیں وہ جسمانی ہیں۔ اگر روحانی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا، اور روح اور سچائی میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ عبادت کے اندر روحانی اور سچائی ہونا، روحانی طور پر زندہ ہونا، روحانی طور پہ موجود ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی مردوں کو عبادت کرتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، قبرستان کے اندر نہیں، میں نے گرجاؤں کے اندر، عبادات کے اندر، گھروں کے اندر مردوں کو عبادت میں دیکھا ہے، عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا مردوں کو دیکھا ہے، عبادت کرتے نہیں دیکھا۔ اب وہ عبادت جسمانی ہے، وہ عبادت صرف جسم کی ہے، صرف حاضری ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، پادری صاحب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، کسی دوست نے دعوت دی، ابھی آج ہماری شکر گزاری ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، پھر آئیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پہ عبادت کر رہے ہیں، روحانی طور پر عبادت میں شامل نہیں ہے۔ روحانی عبادت یہ ہے جس میں کوئی پابندی نہ ہو، جس میں آپ کو ایٹماسفیئر کی پابندی نہ ہو، جی کہ چرچ کے اندر اے سی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، گرمی لگ رہی ہے وہ عبادت نہیں کر سکتے، گرمی بڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت جسم کے ساتھ کرنے آتے ہیں، روح سے نہیں۔ روح کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی، اور روح جو ہے وہ کسی وقت کی پابند نہیں ہے، روح جو ہے وہ کسی سر اور تال کی پابند نہیں ہے۔ یہ روحانی تعلق ہے جو خدا کے ساتھ ہے، اور جب خدا کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو پھر کسی سر کی، کسی تال کی، کسی ایٹماسفیئر کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ چرچ بہت بڑا ہے یا چھوٹا ہے، پھر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عبادت میں 5000 لوگ ہیں یا 5 لوگ بیٹھے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوتے ہیں میں ان کے بیچ میں بھی ہوں۔ جو 2 یا 3 ہیں لیکن وہ روح اور سچائی سے عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ جو جن کی روح اس عبادت میں شریک ہے، اور روح کا عبادت میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح فریسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یسوع مسیح ہمیشہ کہتے ہیں کہ تم رسمیں تو ادا کرتے ہو لیکن تمہارے دل خدا سے دور ہیں، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، کیونکہ تم اوپر سے تو بڑے اچھے اور راست باز اور صاف نظر آتے ہو لیکن تمہارے اندر نجاست بھری ہوئی ہے۔ اور اگر اندر نجاست ہے تو ظاہری پاکیزگی انسانوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، یاد رکھیں خدا سے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ آج شام جو پیغام آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ہم پرستار ہیں، کوئی بھی گیت گانے والا ہے، دعا کرنے والا ہے، کلام سنانے والا ہے، میں کسی ایک شعبے کا ذکر نہیں کر رہا یا کسی ایک حصے کا، بلکہ ہم سب اس میں شامل ہیں، گیت گانے والے، کلام سنانے والے، دعا کرنے والے، ساز بجانے والے، ہم سب خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھکنے کے لیے آئے۔ ایک ملکہ جب بادشاہ کے سامنے آتی ہے تو ملکہ آتی ہے تو لوگ اس کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن ملکہ جب بادشاہ کے سامنے آتی ہے تو ملکہ بادشاہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اب میں اور آپ بحیثیت ایماندار، بحیثیت کلیسیا یسوع مسیح کی دلہن ہے۔ کس کی دلہن ہے جی؟ اور باہر ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں،
ہم کتنے بڑے آفیسر کیوں نہ ہوں، ہم کوئی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کوئی چیئرمین ہیں، کوئی کچھ بھی ہیں، لیکن جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو ہم سب ایک ہیں، اور اس عبادت میں جو سجدی اور تعظیم کی عزت کے لائق ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ ہمیں اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے۔ یہاں سارے فرق، ان پڑھ کا، پڑھے لکھے کا، بڑے چھوٹے کا، امیر غریب کا، سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم روحانی طور پر عبادت میں شریک ہیں تو۔ لیکن اگر ہم صرف جسمانی طور پر شریک ہیں تو پھر شاید ہم اپنی جگہ پر کسی کو بیٹھ کر ہی دیکھ کے غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہاں تو اس بینچ پہ تو میں بیٹھتا ہوں ہر اتوار، آج یہ کیوں بیٹھ گیا یہاں؟ اگر کوئی غریب یا کوئی ایسا شخص جس نے لباس اتنا اچھا اور قیمتی نہیں پہنا وہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے تو آپ دعا چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ اور ہم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے نچلے درجے میں ہوتے ہیں، ہم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔ ہم تو انسانوں کو ایسے دیکھتے ہیں، ذرا اپنے آپ کو اور خدا کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھیں، خدا کا اور آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ خدا نے آپ کو چنا ہے، خدا نے آپ کو دیکھا اور آپ کو پیار کیا ہے، خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو آپ کے لیے بخش دیا ہے، اس نے آپ کو نجات بخشی ہے، اس نے آپ کو زندگی بخشی ہے، اس نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ دیا ہے۔ اس کا بیٹا اس لیے آیا کہ آپ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس عبادت کے اندر جو ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں ہماری روح کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس عبادت کا سچائی پر مبنی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ صرف دکھاوا ہے، اگر یہ صرف ٹریڈیشنز ہیں، رسومات ہیں، اگر یہ صرف کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے ہے تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ شاید دنیا کے لیے ہوگی لیکن خدا کے لیے نہیں ہے۔ رومیو کے خط کے اندر پولس رسول بڑی خوبصورت بات کہتا ہے میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، رومیو 12واں باب اس کی پہلی 2 آیات، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ اپنے بدن، سارے کہیں گے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ ٹرو ورشپ۔ کون سی ورشپ جی؟ حقیقی اور معقول اور وہ عبادت جو خدا کو پسند ہے کہ تمہارے بدن ایسی قربانی کی طرح خدا کے سامنے ہو جو زندہ بھی ہو، مردے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جسمانی طور پر زندہ، روحانی طور پر مردہ ہے۔ جو زندہ ہو، پاک ہو، سچائی پر مبنی ہو اور خدا کو پسند، اس لائق ہو کہ خدا کو پسند آئے۔ ہم ہمیشہ جب کسی پروگرام پہ جاتے ہیں بڑے تیار ہو کے جاتے ہیں، عبادت کرنے لئی گرجے آن لئی اسی وہ جی گندے مندے بھی آ جانے ہیں، کہنے جی خدا تے دل ویندا ہے نا، دل صاف ہونا چاہیے۔ خدا یہ بھی ویکھنا چاہتا بھی میرے بچے میرے کو بھی تیار ہو کے آؤ نا۔ شادی تے جان لی اسی بہت تیاری کرنے ہاں، کسی پروگرام تے جان لی اسی بہت تیاری کرنے ہاں، تے خدا دے کول آن لئی وہ کل والی ٹی شرٹ پا کے آ جانے ہاں۔ ہمیں خدا کے پاس آنے کے لیے بھی تیاری سے آنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا کو پتہ چلے کہ آپ شوق سے آئیں، مجبوری سے نہیں، شوق سے آنا بڑا ضروری ہے۔ خدا ہمیں فضل بخشے کہ ہم صحیح عبادت، سچی عبادت روح اور سچائی سے کر سکیں۔ خدا ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔ آئیے